बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ उर्दू डिपार्टमेंट से प्रोफेसर करीम भट्टी और मैं आज के अपने इस लेक्चर में आपको खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरे पहले लेक्चर से आपने जो सीखा है उसे दोहरा रहे होंगे। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम साल अव्वल का जो पर्चा है उसके हिस्सा मारूजी में से 5 नंबर का सवाल हल करने जा रहे हैं। ठीक है, आर यू रेडी? जी वेल डन। तो साल अव्वल का पर्चा उर्दू हिस्सा मारूजी मैं अपने पहले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ कि हिस्सा मारूजी 20 नंबर पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, उन 20 नंबरों की जिस तरह तकसीम है वो भी आप मुझसे सीख चुके हैं। आइए, हिस्सा मारूजी कुल नंबर जो हैं उसके 20 हैं। आज हम उसका एक जुज़ जो सीखने जा रहे हैं उसका नाम है शेरी इस्तलाहात। शेरी इस्तलाहात। मैं अपने पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि इस्तलाहात से मुराद जो है वजाहतें हैं। इस्तलाह की जमा इस्तलाहात है जिसका मतलब है वजाहतें। 5 नंबर के यहाँ से सवाल बनते हैं, MCQ क्वेश्चन बनते हैं, सालाना इम्तिहान। ये हमारा टारगेट है आज का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ साथ जो है वो अच्छी तरह सीख रहे हैं और इंशाअल्लाह इम्तिहान में 5 में से 5 पूरे नंबर लेंगे। शेरी इस्तलाहात 4 अज्जा पे मुश्तमिल है। नंबर 1 मतला, नंबर 2 मक्ता, नंबर 3 काफिया और नंबर 4 रदीफ। लीजिए, यानी अगर इनको मिलाकर कहा जाए कि मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ, तो यहां से हम मुराद शेरी इस्तलाहात लेते हैं। जैगम आप समझ गए हैं? यस सर। जी हाफिज साहब आप भी समझ गए? यस जी माशाल्लाह। ज़हीन तलबा की यही निशानी होती है कि वो अपने टीचर्स के साथ साथ जो है वो नोट कर रहे होते हैं। आइए अब हम बारी बारी इन 4 अज्जा पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात है मतला की। तो मतला से मुराद तुलू होने की जगह, निकलने की जगह। मतला से मुराद है तुलू होने की जगह, निकलने की जगह। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गजल या कसीदे का पहला शेर, गजल या कसीदा का पहला शेर मतला कहलाता है। यहां अब एक वजाहत कर दूं, इतनी तारीफ पे इक्तफा नहीं है, गुजारा नहीं हुआ। ये बुनियादी बात है क्योंकि यहां से गजल का आगाज हो रहा है, तुलू होने की जगह, निकलने की जगह। लेकिन यहां पे मैं एक शर्त लगा रहा हूं, कौन सा शेर जो है वो मतला होगा, वो शराइत में आपने याद रखना है। वो पहला शेर जिसमें 2 बातें होंगी, रदीफ भी होगा और काफिया भी होगा। ये मैंने डबल सर्कल में कर रहा हूं। वो पहला शेर जिसमें रदीफ और काफिया होगा वो मतला कहलाने का हकदार है। अगर कोई ऐसा शेर जिसमें रदीफ और काफिया नहीं है तो वो सिर्फ पहला शेर कहलाएगा। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, आइए देखिए
آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ اس شعر میں ردیف اور قافیہ موجود ہے. تو دیکھیے شعر لکھتے ہیں جی. پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے. اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے. دید ہے غم. آپ مجھے بتائیں گے کہ اس مصرے میں اور اس مصرے میں جو ہم آواز الفاظ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ یہاں اور کہاں. ٹھیک ہے. اور آتے ہیں اور آتے ہیں ردیف ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا شعر جو ہے یہ مطلع کی شرط پہ پورا اترتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کے تشریح میں ہم غلطہ زن ہوتے جائیں تو ہمیں ایک اور وضاحت ملتی ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک غزل کے اندر دوسرے شعر میں بھی یہ شرط پوری ہوتی ہے، اسے پھر ہم اسے دوسرے شعر کو کہتے ہیں مطلع ثانی. اگر تیسرے میں بھی یہ شرط پوری ہو اسے ہم کہیں گے مطلع ثالث، اور اس کے بعد جو شعر آئے گا وہ حسن مطلع کا شعر ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ مطلع کے متعلق آپ اچھی طرح جان چکے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. مطلع کے بعد ہے مقطع. مقطع کیا ہے؟ مقطع سے مراد ہے، عربی زبان کا یہ لفظ ہے کاٹنے کی جگہ، اختتام کرنے کی جگہ، کاٹنے کی جگہ، اختتام. آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص لگاتا ہے، وہ والا آخری شعر جس پہ گرہ لگاتا ہے، تخلص لگاتا ہے، وہ شعر جو ہے مقطع کا کہلاتا ہے. اب یہ شرط یاد رکھنی ہے، اگر کوئی ایسا شعر جس میں شاعر کا تخلص نہ ہو، ہر آخری شعر مقطع نہیں ہوتا. ایک خوبصورت میر کا شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا، میں دوبارہ لکھتا ہوں آپ کے ذوق کی تازگی کے لیے. سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا. سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا. زیگم آپ بتائیں اس میں کس شاعر کا ذکر ہے؟ میر کا، یعنی شاعر کا تخلص ہے. اس کا مطلب یہ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے. مومن کی غزل کا ایک خوبصورت شعر ہے، میں آپ کی ذوق کی تازگی کے لیے دہرائے دیتا ہوں کہ جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے با وفا، جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے با وفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد. اور احمد ندیم قاسمی کہتا ہے کہ حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے. یہاں پہ ندیم جو ہے احمد ندیم قاسمی کا تخلص ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. مطلع، مقطع اور اس کے بعد قافیہ. قافیہ عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے پے در پے آنے والا. غزل یا قصیدہ میں ہم آواز الفاظ کو، کسی گھڑ سوار، کسی کے پیچھے چلنے والا، قافیہ کا مطلب ہے پیچھے چلنے والا، پے در پے آنے والا، ہم آواز الفاظ کو. یہ الفاظ بدلتے رہتے ہیں، ایک طرح نہیں رہتے. میں آپ کی سہولت کے لیے لکھ دیتا ہوں کہ ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں.
غزل یا قصیدے میں اس کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہم آواز الفاظ کو ہم قافیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کے سامنے ایک غزل لکھوں گا, آپ لوگوں نے میرے ساتھ اس میں سے ڈھونڈنے ہیں کہ کون کون سے الفاظ اس میں سے کافی ہیں جو ہم آواز ایک طرح کی آواز دے رہے ہیں. تو آپ لوگ تیار ہیں؟ چلیے میں یہاں پہ مومن کی ایک خوبصورت غزل لکھ دیتا ہوں. اس کے 2-3 شعر لکھتے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. مومن کی اس غزل میں بہت خوبصورت غزل ہے, آپ لوگ سنیں گے اور ذوق بھی تازہ ہوگا اور سیکھیں گے. اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا, اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا, رنج راحت فضا نہیں ہوتا. اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا, رنج راحت فضا نہیں ہوتا. ذکر اغیار سے ہوا معلوم. کیا مصرع کہا میں نے؟ ذکر اغیار سے ہوا معلوم حرف ناسے. ذکر اغیار سے ہوا معلوم حرف ناسے برا نہیں ہوتا. چلیے میں آپ کو بول رہا ہوں, اگر یہ وائٹ بورڈ پہ جگہ کم ہے, شاید آپ کو یہ نظر نہ آ رہا, تو آپ دیکھیے ذرا کہ ذکر اغیار سے ہوا معلوم. انہی 2 اشعار میں آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہم آواز الفاظ میں آپ میری مدد کر سکتے ہیں, ڈھونڈ سکتے ہیں؟ ذرا, فضا, ہوا, برا, یہ آپ کو لگ رہی کہ ہم آواز ہیں؟ یس سر. اس کا مطلب ہے ہم آواز الفاظ جو ہے قافیہ کہلاتے ہیں. ہمارا ایک جز رہ گیا, یعنی 5 نمبر کے سوال میں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں, مطلع, مقطع, قافیہ اور ردیف. چلیے اب ردیف جو ہے وائٹ بورڈ پہ جگہ کم ہے, میں آپ کو یہاں ردیف جو ہے دوبارہ یہاں پہ لکھ کے سمجھاتا ہوں. یہاں ردیف سے کیا مراد ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے کسی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا, ردیف کہلاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے غزل. جس غزل میں یہ ردیف موجود ہوتی ہے اس سے ہم مردف غزل کہتے ہیں, اور جس غزل میں یہ موجود نہ ہو اس سے ہم غیر مردف کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار دہرایا جانے والا لفظ یا الفاظ ردیف کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی غزل یا قصیدے میں ایک لفظ جو بار بار آتا ہے, جو بار بار دہرایا جاتا ہے, وہ ردیف کہلاتی ہے. اس جو میں نے لکھا ہے اس شعر میں آتے آتے, یہ میں نے غزل جو لکھی ہے مومن کی, اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا, ہوتا 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 تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے, ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. اور پھر اسی کا اگلا شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. جو نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا, اس غزل میں بار بار الفاظ دہرائے جا رہے ہیں. یہ اس غزل کی ردیف ہے. جی ڈیئر اسٹوڈینٹس, میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس لیکچر سے آپ نے شعری اصطلاحات سیکھنے میں آپ کو میری طرف سے جو بھرپور مدد ملی ہے, آپ نے انجوائے بھی کیا ہوگا اور سیکھا بھی ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.